1300 का लश्कर मक्के से तैयार होकर मदीने की तरफ बढ़ा और इधर आप सिर्फ 313 को लेकर निकले और पूरे लश्कर में 2 घोड़े थे, एक हज़रत ज़ुबैर के पास, एक हज़रत मिक़दाद के पास, और 60 ऊँटनियाँ थीं जिस पर वो बारी बारी 313 सवार होकर चल रहे थे। अल्लाह के नबी भी अपनी बारी पर आपकी उसमें थे, आपके साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और एक अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। फिर आपने उनको वापस भेज दिया और मदीने का गवर्नर बना के, कायम मकाम नायब बना के मदीने के खबरगिरी के लिए वापस भेज दिया। जब ये काफ़िला बदर पहुंचा उसके करीब तो आपको पता चला और सहाबा को पता चला कि मुकाबला तो पूरे बड़े लश्कर के साथ है। इधर अबू सुफियान ने पैगाम भेज दिया कि मैं मदीने वालों की पहुंच से बाहर हो गया हूँ, अब बेशक तुम वापस चले जाओ, अब लड़ाई मत करो। तो इस खबर को सुनकर अबू जहल ने कहा कि हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक बदर में जाकर ऊँट ज़बा न करें, शराबें न पिएं और हम अपनी कनीज़ों को नचाएं और उनका गाना सुनें, इसके बाद हम वापस जाएंगे। लेकिन उस लश्कर में अखनस बिन शुरैक एक शख्स थे, बाद में मुसलमान हुए या नहीं हुए कोई पक्का मालूम नहीं। तो उन्होंने कहा भाई जब मकसद ही पूरा हो गया, काफ़िला वापस चला गया, अब किस बात का लड़ना। अबू जहल अड़ा हुआ था, नहीं हम बदर तक ज़रूर जाएंगे। तो अपने 300 साथियों को लेकर वापस हो गया बनु ज़ुहरा के। तो बाद में वो बड़ी खुशी मनाते थे कि शुक्र है कि हम वापस आ गए, वरना बहुत बड़ी बुरी शिकस्त हुई थी। तो इस तरह ये मक्के वालों का जो काफ़िला था लश्कर, ये 1000 रह गए। इसमें 300 घोड़सवार थे और बाकी जो 700 थे वो सब मुसल्लह थे, तमाम हथियारों के साथ ऊँटनियाँ थीं और 2 घोड़सवार 300 घोड़सवार। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोनों लश्करों के तवाज़ुन का कि एक लश्कर कैसा था, दूसरा कैसा था। जब आप बदर से थोड़ा पहले पड़ाव डाले हुए थे तो आपने फरमाया भी अब बताओ आपने मजलिस कायम की, क्या करना है, लड़ें, वापस जाएं, तैयारी करके आएँ या यहीं से आगे बढ़ के हमला कर दें। तो बाद साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह हमारी तैयारी नहीं, हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं। कमा अखरजका मिन बैतिका बिल हक़्क़ि व इन्न फ़रीक़म मिनल मुअमिनीना लकारिहून, इस आयत में सिर्फ इशारा है। तो हम मेरे ख्याल में हम वापस जाएं और तैयारी करके आएँ। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े होकर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हम आपके शाना बशाना हैं, लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, हटाएंगे तो हट जाएंगे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी खड़े होकर ये बात अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह हम आपके साथ हैं। तो फिर मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हम बनी इसराइल नहीं हैं कि कहें इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको क़िताल के लिए तैयार किया तो कहने लगे ऐ मूसा आप जाएं, आपका रब जाएं, दोनों लड़ के फ़तह हासिल करें, फिर हमें बुला लें जब फ़तह हासिल हो जाए। तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह हम बनी इसराइल नहीं हैं, हम आपके आगे लड़ेंगे, पीछे लड़ेंगे, दाएं लड़ेंगे, बाएं लड़ेंगे, हमारी लाशों से गुज़र कर हो जाएंगे। तो आप ने फिर पूछा भाई क्या राय है। तो साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह हम सोच रहे थे हमारे मुहाजिर भाई जवाब दे रहे हैं तो वही जवाब हमारा जवाब है, लेकिन लगता है कि आप मदीने वालों से अलग पूछना चाहते हैं। तो हमारी बात यह है कि सालिम मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता कातिल मन शेता, या रसूल अल्लाह हम आपके साथ हैं, जिससे जोड़ दें जुड़ जाएंगे, जिससे तोड़ दें टूट जाएंगे, जंग करवा दें भिड़ जाएंगे,
سمندروں میں کود جائیں گے، مدینے کا ایک بچہ بھی پیچھے نہیں رہے گا، برق غماد تک اپنے اونٹنیاں دوڑاتے چلے جاؤ، یمن کے ایک پہاڑ کا نام تھا، تو پیچھے مڑ کے کوئی نہیں دیکھے گا۔ تو اس پر آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو آپ نے کوچ کیا اور بدر میں ایک جگہ پر خیمے لگانے کا اعلان کیا۔ جب سارے خیمے لگ گئے تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، یہ جو خیمے آپ نے لگائے ہیں یہ اللہ کے حکم سے لگائے ہیں، اللہ کی وحی سے لگائے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میری اپنی ذاتی رائے تھی۔ تو حباب بن منذر کہنے گے یا رسول اللہ، یہاں خیمے لگانا ٹھیک نہیں ہے، وہ فلاں جگہ ہم پانی کے قریب ہو جائیں گے، ہم اونچائی پر ہوں گے، دشمن نچائی پر ہوگا، تو ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو اب جبریل آئے اور عرض کیا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے حباب بن منذر نے کہا ہے ویسے کیا جائے۔ اچھا، اب آپ اس میں سارے حضرات جو سن رہے ہیں غور کریں کہ اللہ نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا وحی کے ذریعے کہ یہاں خیمے ٹھیک نہیں ہیں، وہاں ٹھیک ہے۔ یہ ایک خوبصورت سنت کو وجود دیا کہ چھوٹا بھی بڑے کو رائے دے سکتا ہے، اور بڑا اپنے چھوٹے کی رائے پر غور کرے۔ وہ یہ نہ کہے تم کیا پدی کا شور بات، کل تسی جمے ہوتے آج سانو تسی نصیحتاں کر رہے ہو، اس سے بڑے بڑے نقصان ہوئے ہیں۔ تو اس میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی بات سنیں، ان کو صرف بچہ نہ سمجھے۔ بعض اوقات بچے کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جس میں سب کے لیے بھلا فائدہ اور نفع ہوتا ہے۔ تو خیر بات لمبی نہ ہو جائے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہاں خیمے، تو آپ نے سارے خیمے وہاں اکھاڑے۔ اگلے دن جمعہ کا دن تھا، آپ نے صفوں کو ترتیب دیا، آپ نے مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور انصار کا جھنڈا آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اس کو کہتے ہیں رائع، چھوٹا جھنڈا، اور بڑا جھنڈا عالم جس کو کہتے ہیں، اور عربی میں لواء کہتے ہیں، وہ آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ وہ سفید رنگ کا تھا، وہ سینٹر میں تھا، درمیان میں تھا۔ تو پھر آپ نے صفوں کو ترتیب دیا اور دے رہے تھے کہ ہوا کا جھونکا آیا۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا جبریل آ گئے ہیں 500 فرشتوں کے ساتھ۔ پھر دوبارہ ایک ہوا کا جھونکا آیا۔ پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میکائیل آ گئے ہیں 500 فرشتوں کے ساتھ، 1000 فرشتے، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تو ہم 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تک ادھر سے پہل نہ ہو جنگ نہیں کرنی ہے، جب تک ادھر سے وہ نہ ہتھیار اٹھائیں اور قریب نہ آئے تو انہیں تیر نہیں چلانا۔ یہ کہہ کر آپ اپنی صف میں تشریف لائے اور صفوں کو ٹھیک کرنے لگے۔ تو سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑا سا آگے نکلے ہوئے تھے، تو آپ کے پاس تیر تھا، آپ نے یوں چبو کر کا سواد صف کے برابر کھڑے ہوں۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے بدلہ دیں۔ آپ حیران بھی ہوئے، تو آپ نے ایسے اپنا کرتا اٹھا دیا کہ لو بھائی تم بھی تیر مار لو۔ تو جلدی سے آپ کو لپٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لیا کہ یا رسول اللہ لگتا ہے آخری مارکا ہے میرا، شہادت سے پہلے میرے لب آپ کے جسم مبارک کو چھو جائیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، سواد بن غزیہ اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔ تو جنگ سے پہلے شاہ سوار نکلتے تھے جنگ کرنے کے لیے۔ درمیان ادھر سے عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ ایک ہی خاندان کے، 2 بھائی 1 بھتیجا بیٹا،
تو ولید عتبہ کا بیٹا اور عتبہ بن ربیعہ باپ اور شیبہ بن ربیعہ بھائی، تو ادھر سے نکلے، آپ نے منتخب فرمایا حضرت عوف کو اور معاذ بن افرا کو، اور یہ دونوں بھائی تھے، اور تیسرا عبداللہ بن رواحہ کو۔ تو جب یہ تینوں آئے تو سب کے چہروں پر وہ خود تھے۔ تو ابو سفیان نے، تو عتبہ بن ربیعہ نے پوچھا کون لوگ ہو؟ کہا ہم مدینہ کے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا اے محمد، ہمارے مقابلے میں ہمارے جوڑ کے بھیجو، ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے، یہ تو سیدھے سادے لوگ ہیں۔ تو آپ نے تینوں کو واپس بلایا اور فرمایا حمزہ اٹھو، علی اٹھو، عبید اٹھو۔ یہ سارے آپ کے خاندان کے تھے، حمزہ چچا تھے، علی چچا زاد بھائی تھے، حارث تایا زاد بھائی تھے، حارث آپ کے سب سے بڑے تایا تھے۔ عبد المطلب کے 15 بیٹے ہوئے، ان میں سب سے بڑے حارث تھے، یہ ان کے بیٹے تھے، عبید بن حارث۔ تو یہ تینوں حضرات آگے بڑھے۔ تو عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا حمزہ بن عبد المطلب۔ تم کون ہو؟ کہا علی بن ابی طالب۔ تم کون ہو؟ کہا عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب۔ تو کہنے لگا اب ٹکر کا مقابلہ ہے، اب جوڑ صحیح پڑے گا۔ تو یہ تینوں ایک طرف کے دوسری طرف کے شاہ سوار آپس میں بھیڑے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ کو قتل کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیبہ کی لڑائی ہوئی، جس میں ان کا پاؤں کٹ گیا حضرت عبید کا، اور وہ گر پڑے۔ تو حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم السلام، انہوں نے آگے بڑھ کے شیبہ کا بھی سر اڑا دیا، اور حضرت عبید کو اٹھا کر لائے تو انہوں نے اللہ کے نبی کے قدموں پہ سر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ الست شہیدن، کیا میں شہید ہوں؟ آپ نے کہا بلا وانا علیک شاہد، بالکل تو شہید ہے اور میں تیری شہادت کی قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کے اس شعر کا میں زیادہ حقدار تھا۔ وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نُصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنَ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، ایک 90 اشعار کا قصیدہ ہے، تو اس میں ایک شعر ہے کہ رب کعبہ کی قسم، ہم محمد کے تمہیں قریب بھی نہیں آنے دیں گے جب تک ہماری لاشوں کے ڈھیر نہ لگ جائیں۔ تو آپ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں ایک دفعہ گیا تھا تو ایک دیہاتی عرب سے سلام دعا ہو گئی، تو میں نے کہا میں حضرت عبید کی قبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ تو مدینے کے راستے میں تھے، تو اس سڑک سے نیچے اترے، کوئی راستہ نہیں تھا، کھائیاں کھڈے، ایک دوست کی جیپ لی ہوئی تھی، اس پہ سوار تھے ہم، امریکن جیپ تھی وہ بڑی جاندار۔ ہم ان کھڈے کھائی پتھروں کے ساتھ سے نکلتے آگے ویرانے میں ایک قبرستان تھا، وہ اس علاقے کا تھا، تو وہ ہمیں لے کر گیا، ایک قبر کے اوپر کھڑا کیا کہ یہ ہے حضرت عبید کی قبر۔ تو وہاں جنگ بدر کو یاد کر کے ایسے ہی آنسو بہتے رہے، اور اللہ کے نبی، ایک اور واقعہ یاد آ گیا، آپ تشریف لے جا رہے تھے مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ، تو ایک دم جنت کی خوشبو آئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اس کانٹے دار وادی میں یہ خوشبو کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں یہاں عبید کی قبر ہے، یہ خوشبو اس کی قبر سے آ رہی ہے۔ تو جب یہ بڑے سردار قتل ہو گئے تو پھر قریش نے حملہ کر دیا، اور یہ ادھر اللہ کے نبی رو رو کے برا حال، ان تہلک العصابۃ فلن تعبد۔ یہ صرف 313 آدمی ایسے انٹائٹل ہیں کہ ان پر دین کا، اسلام کا دار و مدار اللہ نے قائم کروایا اپنے نبی کی زبان سے کہ میرے رب اگر یہ تو نے ہلاک کر دیا پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا
لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فانی قد غفرت لهم، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا اور پھر فرمایا اپنے نبی کو کہ ان سے کہہ دو کہ جاؤ جو مرضی کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری بخشش کر دی۔ ایک دفعہ حضرت جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے کہا جنہوں نے بدر میں شرکت کی۔ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے آسمان کے فرشتوں میں بھی وہ فرشتے سب سے قابل قدر ہیں 1000 جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ تو ملائکہ اللہ نے اتارے، مسلح اتارے، لڑائی شروع ہوئی، چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو گیا اور 70 آدمی ان کے مارے گئے، 70 ان کے قبضے میں آ گئے۔ تو ایک چھوٹے سے قد کے صحابی حضرت عباس کو پکڑ کے لا رہے تھے، آپ کے چچا، تو ان کا قد اتنا لمبا تھا جب گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، تو پھر وہ اونٹ پر سواری کیا کرتے تھے۔ تو ایک چھوٹے سے صحابی انصاری، ان کی ایسے باہوں میں رسیاں ڈلی ہوئی تھیں، ان کو کھینچ کے لا رہے تھے۔ تو حضرت عباس اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہنے لگے اے بھتیجے اس نے نہیں مجھے باندھا، تو کوئی اور تھا جو زمین آسمان کے درمیان قائم تھا جس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے باندھا ہے، میں نے باندھا۔ میں کہا اس کو تو فقط ایدک اللہ بملک کریم، چپ ہو جا، اللہ نے تیری مدد کی ہے ایک فرشتے کے ذریعہ سے۔ تو اس کے بعد قریش مکہ تو پیچھے بھاگے اور آپ نے تعاقب کرنے سے منع فرما دیا تعداد کے تھوڑے ہونے کی وجہ سے۔ اب وہ اپنا جو ساز و سامان تھا مجھے یاد آیا، اس میں 50,000 دینار سونا کے عوض میں جنگ کا سامان خریدا گیا تھا۔ 50,000 دینار آج کے دور کے 262 کلو بنتا ہے، 262 کلو سونا، اور دینار تقریباً 20,000 کا ہے، اب تو اس بھی زیادہ ہے۔ تو وہ صرف سونا جو تھا وہ 1 ارب روپے کی مالیت کا تھا آج کے دور میں۔ 1 ارب روپے کی، میں نے کیلکولیٹر میں دیکھا وہ ضرب کر کے، تو 1 ارب روپے کا وہ لے کر جا رہے تھے ساز و سامان مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، وہ بچ کے نکل گئے۔ تو وہ تو واپس آپ تشریف فرما ہوئے اور بدر کے قیدی تھے، تو آپ نے ان کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو چند ایک کو تو آپ نے قتل کروا دیا، عقبہ بن ابی معیط کو آپ نے حکم دیا اس کا سر اڑا دو، اس کو قتل کر دو، اور ایک آدھ کسی اور کے بارے میں فرمایا۔ باقی آپ نے پوچھا کیا کریں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہر رشتہ دار اٹھے اور اپنا رشتہ دار کا سر اڑا دے۔ اور عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا یا رسول اللہ آگ جلا کے ان کو اس میں زندہ جلا دیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا خیال ہے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ نے ابو بکر کی رائے کو پسند کیا اور ان سب کو اپنے ساتھ لے کے مدینہ آ گئے اور ان کا فدیہ مقرر کر دیا۔ تو اس پر حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب چل رہے تو اللہ کے نبی رو رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کا عذاب اس کیکر کے قریب آ گیا تھا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم سب ہلاک ہو جاتے۔ اللہ کو پسند نہیں آیا ہمیں ان کا فدیہ لے کے چھوڑنا، عمر کی رائے پسند تھی کہ ہر رشتہ دار اپنا رشتہ دار کو قتل کرے، لیکن میرے نبی نے چونکہ فیصلہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے عذاب کو واپس لے لیا۔ تو جنگ بدر میں جو شہداء 14 صحابہ شہید ہوئے اور 70 قریش کے لشکر کے شہید ہوئے، 70 قید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کھلی آنکھوں سے دکھایا کہ بغیر ہتھیاروں کے اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمایا۔